वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है। आज से तकरीबन 4 साल पहले 20 जुलाई 2021 को एक ख़बर ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था। ख़बर ये थी कि पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार शौकत मुक़द्दम की 27 साला बेटी को एक और बाअसर और रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ाहिर जाफ़र ने F74 के एक घर में बहीमाना अंदाज में कत्ल करके सर तन से अलग कर दिया था। और कत्ल की तफसीलात इंतहाई दिलखराश थी। 2 रोज़ तक उस इंसान ने मकतूला को पहले बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद तेज़ धार आले के वार करते हुए उसका सर तन से जुदा कर दिया था। 24 फरवरी 2022 को सेशन अदालत ने ज़ाहिर जाफ़र को कत्ल के जुर्म में सज़ाए मौत सुनाई और नूर मुक़द्दम कत्ल के मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अपील मुस्तरद होने के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफ़ी नोट जारी किया है। और इस इजाफ़ी नोट में जस्टिस अली बाकर नजफी ने ये कहा है कि अक्सरियती फ़ैसले से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन कुछ अज़ाफ़ी वजूहात तहरीर की गई हैं। ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ तमाम शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि लिविंग रिलेशनशिप का जो तसव्वुर है वो हमारे मुआशरे के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। लड़के लड़की का लिविंग रिलेशनशिप ना सिर्फ मुआशरती बिगाड़ है बल्कि इस्लामी तालीमात के भी मुनाफी है। तो आजकल की जो नौजवान नस्ल है, इस वाक़े से उन्हें सबक सीखना चाहिए। अपने नोट में उन्होंने संजीदगा जो चीज़ें हैं, हल्के हैं, उनको आगे बढ़कर इस्लाह की भी बात की है। इस नोट के बाद हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो चुका है और विक्टिम ब्लेमिंग की भी बातें की जा रही हैं। तो इसके ऊपर आज हमने बात करनी है और कि लीगल प्रोसीजर क्या है और ख़ास तौर पर ये जो हमारे सामने जो पूरी एक तफसील आई है, जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने जो पूरा एक नोट इजाफी नोट जारी किया है, इसमें जो चीज़ें आई हैं, रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है, बाकी चीज़ों के बारे में बात की गई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, नसीर कंबो साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। नसीर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? शुक्र है, बहुत शुक्रिया जी। नसीर साहब, ये मामला तो 4 साल पहले से चलता आ रहा है। मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद बड़ी इसकी भी सोशल मीडिया पर हाइप हुई, फिर प्रिंट मीडिया पर भी, डिजिटल मीडिया पर भी हमने देखा, प्रोग्राम्स में भी इसके ऊपर बात की गई और आखिरकार हमें पता चला कि जो कातिल है उसको सज़ाए मौत हो चुकी है। अब ये सज़ाए मौत जो सज़ा है वो तो बरकरार है, लेकिन फिर भी एक मखसूस जो तबका है ना, वो बहसो तकरार कर रहा है सोशल मीडिया पर। क्या एतराज़ात हैं जो उठाए जा रहे हैं इस अज़ाफ़ी नोट के बाद लोगों की तरफ से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मुनीबा। ये बड़ा बर्निंग इशू है पिछले दिनों से, खुसूसन जब इसमें जो है ऑनरेबल जज जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने इस पे ये ऑब्ज़र्व फरमाया कि अपर सोसाइटी में जो है लिविंग रिलेशन जो है वो उसका रवाज जो है वो परवान चढ़ता जा रहा है। बेसिकली नूर मुक़द्दम केस में जो था 2021 में बहुत बर्बरियत हुई और एक नाहक बच्ची का जो है वो कत्ल किया गया और उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कोई ये कहे कि जी ये रात को अगर मोटरवे पे सफ़र कर रही थी तो उसकी वजह से जो है इसके साथ हादसा हो गया, कोई कहे कि इसने किसी खातून ने ड्रेसिंग ऐसी की हुई थी तो इसने दावत दी, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर किसी ने उसकी नाहक जान ली थी तो वो बिल्कुल हमारे आइन में भी जो है वो कानून में भी उसकी सज़ा है, सज़ाए मौत, और हमारे दीन में भी कबीरा गुनाह के तौर पे इसको बयान किया गया है। अब नूर मुक़द्दम केस में अदालतों ने फर्स्ट इंस्टांस कोर्ट, ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो था कल्प्रेट जो था उसको उसकी सज़ाए मौत बरकरार रही और ये जो था रिव्यू दायर किया गया था उसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि मेरे केस पे दोबारा नज़रसानी की जाए, तो वो रिव्यू भी उसका खारिज हुआ और उस रिव्यू में जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने एक अजाफी नोट जो था तहरीर फरमाया 7 सफ़ों का। बेसिकली जजेस एक अक्सरियती फैसला होता है जो कि बाइंडिंग होता है और अजाफी नोट या इख्तलाफी नोट भी जजेस के आते रहते हैं केसेस में। अब क्योंकि जजेस जो हैं, जजेस के सामने जब केसेस आते हैं
تو معاشرے کے مختلف پہلو جو ہے ججز کے سامنے آتے ہیں، اور ججز نے جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے اسلامک پرسنل لا اس کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے، لا آف لینڈ جو ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے، اور ججز نے جو ہے جو روایات ہیں، کلچرل ٹریڈیشن جو ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے جو گراؤنڈ پہ کیا ریالٹیز ہیں۔ تو لہذا ججز اگر کوئی بھی چیز آبزرویشن دیتے ہیں، ججز میں ان میں نہ ذاتی رائے ہوتی ہے، نہ ججز کا آپ یہ کہیں کہ وہ اس میں فریق ہوتے ہیں۔ ججز کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو ڈائیگنوز کریں، اور ڈائیگنوز کرنے کے بعد لیجسلیٹر کو جو ہے سفارشات کی طور پہ بھی بھیجتے ہیں تاکہ اس پہ اگر یہ مسئلہ ہے تو اس کو کیسے قانونی طور پہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ صرف انہوں نے اپنا ایک اوپینین دیا ہے اس میں، اور انہوں نے اس میں ایسا کچھ نہیں کہا ہے۔ نور مقدم کیس جو ہے نا، نور مقدم کیس میں بربریت ہوئی، بہت بڑا جو ہے وہ ظلم ہوا، اور اس نے بہت اس کی ناحق جان لی، اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اور اس کو سزا مل گئی۔ اللہ اس بچی کے لیے بھی آخرت کی آسانیاں فرمائے۔ لیکن اب جو ایشو جو اس وقت ڈسکشن ہو رہا ہے نا جس پہ کہ جو ہے وہ لیونگ ریلیشن والی بات جو ہے، کیونکہ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ یہ قتل جو ہے نا وہ بغیر شادی کے اکٹھے رہنے کا نتیجہ ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اسلام میں آپ دیکھیں کہ جو ریلیشن ہے نا، ایک مقدس رشتہ نکاح کے ذریعے قائم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی ریلیشن کی کوئی قانونی طور پہ، مذہبی طور پہ یا اخلاقی طور پہ کسی قسم کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے۔ اب اگر عدالت نے ایک چیز کی طرف جو ہے وہ ایک معاملے کی طرف اس کو ڈائیگنوز کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دوں گا کہ مبارک ثانی کیس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، ایک احمدی تھا، اس کے کیس کا 2024 میں فیصلہ دیا، اس پہ بڑی آواز اٹھی، مذہبی اور جو ہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ، اس پہ پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے ریویو فائل کیا، اچھا، اور اس ریویو میں وہ ریمارکس ایکسپنچ ہو گئے۔ تو اس طرح اگر جسٹس علی باقر نجفی صاحب کا یہ جو اگر آئی ہے اوپینین یا ان کا اضافی نوٹ ہے جس میں انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ لیونگ ریلیشن شپ جو ہے اپنی سوسائٹی میں مسائل ہو رہے ہیں، تو اس کو جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کو ریویو میں جا سکتی ہے، سول سوسائٹی ریویو میں جا سکتی ہے، اور اس ایشو پہ میں سمجھتا ہوں سیر حاصل ڈیبیٹ ہونے کے بعد اس پہ جو ہے وہ اوپینین آ سکتی ہے۔ چلے ایک اور اوپینین ہم لے لیتے ہیں۔ چودھری صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہے، ایک اور لیگل ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، سلمہ ریاض ہیں۔ سلمہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سلمہ، ویسے تو یہ سارا مقدمہ ہم سب کے سامنے ہے، فیصلہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے۔ پہلے بات ہوتی تھی کہ اس کو جو قاتل ہے اس کو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی، اب اس کی سزا تو برقرار ہے، لیکن اب ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے، اضافی نوٹ میں جو ریمارکس دیے گئے ہیں جسٹس کی طرف سے، جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی طرف سے، کہ یہ جو بغیر شادی کے یہ جو قتل ہوا ہے بغیر شادی کے رہنے کا نتیجہ ہے، یہ لیونگ ریلیشن شپ از ناٹ گڈ، ہم بھی یہ مان رہے ہیں، ہمارا اسلام بھی اس کی نفی کرتا ہے اس چیز کے حوالے سے، لیکن ایک سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی چل رہا ہے اس فیصلے کے بعد، آپ کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ میں ایگری کروں گی، نصیر صاحب کی بات کو بھی میں فردر لے کر چلوں گی آگے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، مسٹر جسٹس علی باقر نجفی صاحب کے ساتھ لاسٹ 8 ایئر سے ہم نے بھی کام کیا ہے، بیفور بینگ اے لیڈی میں ان کے سامنے پیش ہوتی رہی ہوں، اور اچھے برے، اور مطلب ایک لائر کی زندگی میں ہارڈ اینڈ لائٹ اینڈ ٹف سب ٹائم آتے ہیں، اور آنریبل جو ہمارے جسٹس صاحب ہیں، ہی از ویری نائس، اور وہ بہت نفیس انسان ہے، اور ٹورڈ سوسائٹی ان کی جو اوپینین ہے، اور وہ بہت باریک چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ کام کرنے کا بڑا ایک لانگ ٹرم تجربہ رہا ہے۔ وہ بڑے ٹورڈز لیڈیز وہ بڑے رسپیکٹفل ہیں، مطلب وہ چھوٹی بچیاں ہوں جو ابھی نیولی پریکٹس میں آئی ہوں، یا ایک ایکسپیرینس لیڈی لائرز ہوں، ٹورڈز دیم ہی از ویری نائس ٹورڈز لیڈیز۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک سینسیبل اور ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک نفیس انسان ہونے کے ناطے انہوں نے جو ٹورڈ سوسائٹی یہ ایک اوپینین دیا ہے، میں نے بھی اس کو تھورلی ریڈ کیا ہے، اٹس ویری اپ ٹو دا مارک، کیونکہ ہماری سوسائٹی، ہمارا دین، ہمارا لا اس چیز کو بالکل الاؤ نہیں کرتا کہ ہم ایک انلیجیٹیمیٹ ریلیشن شپ میں رہیں اور اس میں ہم اچھی بری چیزوں کو برداشت کریں۔ ایک بچی جو تھی، ایک لیڈی جو تھی، پتہ نہیں وہ کتنے سالوں سے ایک لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہی تھی، جس کے اس نے بڑے بھیانک اور بے ایمانہ ریزلٹس جو دیکھے اور سوسائٹی میں بھی سامنے آئے۔
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہ سب کچھ ہوا یہ تنقید برائے تحقیق ہونا چاہیے. تحقیق ہوئی, اس پہ تنقید ہوئی اور اس پر ریزلٹس نکلے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو جسٹس آنریبل علی باقر نجفی صاحب ہیں, انہوں نے جو اضافی نوٹ دیا, اٹس ویری اپ ٹو دا مارک. میں نے اس کو پڑھا اور بینگ اے لیڈی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر کلاس, ہر مکتبہ فکر کے بندے کو اس سے ایگری کرنا چاہیے. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگری کرنا چاہیے, بٹ کچھ ایسی ایک ہماری سوسائٹی کا پارٹ ہے نا جو اس سے نگیٹ کر رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں یا اس طرح کی جو پروسیڈنگ ہے وہاں پر انصاف ملنا چاہیے. یہ کہیں نہ کہیں ایک لڑکا ایک لڑکی کی پرسنل چوائسیز ہوتی ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اپنی زندگی میں, کیا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ہم ان کو وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, ان کو انصاف کے اوپر اپنا فوکس زیادہ رکھنا چاہیے. مطلب اس چیز کو بھی ہماری جو سوشل میڈیا پہ جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں آج کل اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن میں آپ اس بات کو بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں, لیکن اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ کو کون الاؤ کرتا ہے ہماری سوسائٹی؟ کوئی بھی نہیں کرتا. نو بڈی. اور دین اور اپنا لا اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا. تو وائی شوڈ, دیکھیں ہم پوری سوسائٹی بینگ اے مطلب ہمارے سیاستدان سے لے کر اور ایک میڈیوکر مین تک سب بہو بیٹیوں والے ہیں, بہنوں بیٹیوں والے ہیں, ماؤں والے ہیں, فیملی کلچر ہے, فیملی کلچر ہے. تو جو اپیلیٹس کورٹس ہیں, چاروں صوبوں کی جو ہائی کورٹس ہیں اور سپریم کورٹس ہیں, ان میں بیٹھنے والے جو میل اور فیمیل فرٹرنٹی ہے ٹوورڈ سوسائٹی, جو انہوں نے اوپینین دیا, میں بالکل جسٹس صاحب کی بات کے ساتھ بالکل ایگری کرتی ہوں. اور اس بات کو میں آگے لے کے چلوں, ان کا کام ہے چیزوں کو دیکھنا اور چیزوں کی تنقید کرنا اور ریزلٹس تک پہنچنا, اور جس ریزلٹ تک وہ پہنچے اور وہ بالکل اپ ٹو دا مارک ہے اور پوری سوسائٹی کے سامنے ہے. انہوں نے کوئی بیونڈ دا وے جا کے اس کیس کا ریزلٹ اور دوسرا یہ نہیں کہ انہوں نے اس فیصلے کے اندر, اس کیس کے فیصلے کے اندر کیا, انہوں نے اس کو ایک اضافی نوٹ کے طور پر کہ یہ میرا اوپینین ہے, آپ اس فیصلے کو امپلیمنٹیشن کی طرف نہ لے کے جائیں. انہوں نے صرف اوپینین, جیسے میں بھی یہاں پہ بیٹھ کے کسی بھی موضوع کے اوپر اپنا اوپینین دے رہی ہوتی ہوں کہ آپ اس طرح کر لیں, آپ اس طرح نہ کر لیں. اب اس کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے یہ چیز کیوں بولی ہے. بھائی اوپینین دینا تو سب کا حق ہے نا, اور وہ دے سکتے ہیں ہم. تو اسی طرح جسٹس صاحب نے وہ ایک اوپینین دیا ہے, تو اس میں کوئی غلط چیز نہیں کی ہے. اچھا کمبو صاحب, آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ نوجوان نسل جو ہے ان کی اصلاح کے لیے اس فیصلے کو جو آیا ہے وہ اس ٹیسٹ کیس کے طور پر کس طرح پریزنٹ کیا جا سکتا ہے کہ آنے والی ہماری نسل ہے ان کے اندر یہ چیزیں نہ پائی جائیں؟ دیکھیں منیبہ, جو چیزیں مثلا ہمیں جو غلط ہے نا, ہاں جی, جو ہم اس کو دیکھو, ہمارا اسلامی ملک ہے اور ہمارے آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ قرآن و سنہ کے منافی کوئی قانون نہیں بن سکتا, تو اس کا مطلب ہے قرآن و سنہ کے منافی کوئی پریکٹس بھی الاؤ نہیں کی جا سکتی. تو لہٰذا پھر ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہو تو گراؤنڈ پہ ان چیزوں پہ جو ہے وہ مزاحمت ہوتی ہے. اور یہ بات انہوں نے صرف جو ہے اپر کلاس جو ہے نا اس کے لیے جو ہے کہی ہے کہ اپر کلاس میں یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ لیونگ ریلیشن والی جو ٹرم ہے نا, اور اس ٹرم کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل آ رہے ہیں. مسائل اس لیے کیونکہ یہ ٹرم جو ہے اسلامک شعار جو ہے اس سے بھی کنٹراڈکٹری ہے, لا آف دا لینڈ سے بھی کنٹراڈکٹری ہے. اچھا اب اس پہ تقسیم ہو گئی ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو اس کے حق میں ہے, مذہبی جو اسکالر ہیں ان کی رائے بھی, اور اسی طرح ایک جو اپر کلاس طبقہ ہے اس کی اپنی ایک رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین موقع ہے. اب یہ اگر ڈیبیٹ چلی ہے تو اس ڈیبیٹ پہ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اس ریمارکس کے بارے میں اپیل میں جائیں, سول سوسائٹی بھی اپیل میں جائے, اور علماء جو ہیں یا اسکالر جو ہیں ان سب کی رائے لے کے لا آف دا لینڈ, اسلامی شعار اور کلچرلی جو روایات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ڈیفینیشن کریں, پھر سارا معاشرہ اس کو مانے. کیونکہ ججز جب ریمارکس دیتے ہیں نا, ججز جب اضافی نوٹ یا اختلافی نوٹ لکھتے ہیں, وہ ججز اس کیس کے حالات و واقعات کے تناظر میں لکھتے ہیں. ججز کو نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کوئی پولیٹیشین کی سٹیٹمنٹ ہے یا جو ہے کسی بائسنس کی ہے. جج جو ہے وہ انصاف کا ترازو پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے